अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज की सुबह एक ऐसी सुबह जो कि सब के लिए बहुत मुबारक है। आज की सुबह एक ऐसी सुबह जिस दिन कि हम सब बहुत खुश हैं, और कल से ही जिस तरह से जश्न का समा है, कल से ही जिस तरह से हर दिल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार है। तो जनाब आज है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 12 रबीउल अव्वल। तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन इंतहाई मुबारक दिन है, और आज के दिन हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जो हैं नातखा भी मौजूद हैं, और हमारे साथ जो हैं वो स्कॉलर भी मौजूद हैं। लेकिन इनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि ये पूरा महीना ही जितना मुबारक महीना है, और ये पूरा महीना ही जिस तरह से हमें ये तरग़ीब देता है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और वाकई हमें सीखना चाहिए भी। तो अपने मेहमानों का मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमारे साथ हैं जी ज़रमीना खाकवी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, फिर हमारे साथ हैं सना काशिफ, बहुत प्यारी सी नातखा, फिर हमारे साथ हैं जी हिना हबीबा, बहुत प्यारी सी नातखा। इन तीनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सबा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत आज का दिन मुबारक हो, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी आज के दिन की मुनासबत से थोड़ी सी बात करें और बताएं, फिर उसके बाद जो है हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी ज़रमीना। बहुत शुक्रिया सबा, आपको और हमारे तमाम व्यूअर्स को आज हम सबकी जानिब से, मेरी जानिब से 1500 साला जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब जानते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी 53 ईयर्स मक्की ज़िंदगी, एंड करंटली इट्स 1447। तो हम 1500 साला जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की सआदत हासिल करें, एंड वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकीएस्ट कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। और अल्लाह ताला ने आज कितना फ़ज़ल फरमाया सबा, करम फरमाया कि आज के दिन हम सबको ये खूबसूरत और बाबरकत नशिस्त अता फरमाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सना आप? मैं कहती हूँ हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब का उम्मती बनाया है, और इसका हम मिलाद हम इस तरह मना सकते हैं कि हम सुन्नतों पे अमल करें। सबसे पहले तो हम शुक्राने के नवाफिल अदा करें आज के दिन के अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया है, और हम बहुत खुश नसीब हैं मुसलमान होने के साथ हम अपने आका की जो हैं उम्मती हैं, और हमें सीरत पे अमल करना चाहिए जो हमारे आका ने हमें मैसेज दिया कि हमने वही सारे काम करने चाहिए। हाँ। तो मैं देखूँगी आज के दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल, दुरूद पाक और मिलाद शरीफ अपने घर में करें। हाँ, दुरूद शरीफ बड़े पैमाने पे भी ना करें, लेकिन अपने घर में बैठ के, घर वाले ही बैठ के पढ़ें, घर वाले नाते भी पढ़ें और दुरूद भी पढ़ें। इस तरह महफिल सजाएं अपनी सरकार की आमद की। अच्छा जी, है ना आप? अच्छा सिस्टर, आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जिस तरह जैसे रबीउल अव्वल का मंथ स्टार्ट होता है, हाँ, तो बस एक अलग कैफियत हो जाती है, मतलब कि बस घर में तो बहुत मुश्किल से टाइम दे पाते, बस यही कि दिन रात महफिल है, हाँ, मुश्किल से शोज़ में चले गए। तो ये कि हमारा जो है पूरा दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी सना में गुजरता है जी। और मेरी काफ़ी जितनी भी नातखा है उसका पूरा दिन इसी तरह गुजरता है। बिल्कुल। और नातखा जो होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह का करम है इन लोगों पे ना, ये पूरा साल ही माशाल्लाह मसरूफ़ होते हैं नातखानी में, चाहे हमारे मजहबी स्कॉलर्स हों या हमारे जो है नातखा हों, ये पूरा साल ही ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक जो है वो प्यारी सी नात सुन ले। तो सना प्लीज़ आप हमें सुनाइए। आज के हवाले से पढ़ूँगी मैं जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न आमदे रसूल अल्लाही अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाही अल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ثنا جو ہے نا، میں ویسے بھی ثنا کی فین ہوں، آپ کو پتہ ہے ثنا جو ہے بڑی زبردست نعتیں پڑھتی ہیں۔ اچھا جی، یہ بتائیں زرینہ کہ آج کا دن ہم آج کے دن سے کیا سیکھ سکتے؟ ویسے تو پورا سال ہی سیکھنے کے لیے ہے، لیکن آج کا دن اسپیسیفکلی ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا صبا آپ نے۔ دیکھیں آج کا دن جیسے میں نے پہلے کہا کہ وی آر ویری لکیسٹ اینڈ بلیسڈ کہ 1500 سال گزر گئے اور آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا ذکر ہمارے دلوں کو چمکا رہا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو آج گویا ہم بیسکلی اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں نا، جیسے ہم بچپن میں کتابیں پڑھا کرتے تھے سلیبس کے حوالے سے جب ایگزام ہوتا تھا، تو آج بیسکلی اپنے دلوں کو پھر سے تازگی کا ایک سامان عطا ہو رہا ہے۔ اور ایک جو خوبصورت سا شعر ہے میرے ذہن کے نقشے پر ابھر رہا ہے کہ کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی، بنا لو دل میں ان کا گھر محمود، پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو آج کے دن ہم حضور جان عالم شان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی محسن انسانیت، محسن نسواں، محسن کائنات کی پیاری پیاری سیرت کا پیارا پیارا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس مقصد کو انڈرسٹینڈ کرنا سبا بہت ضروری ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے، ویدر ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیلیبریشن کا اہتمام کرتے ہیں، کسی ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں، اپنے گھر میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے واقعات بتاتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، تو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ محبت سے ذکر کریں گے۔ جب ذکر کریں گے تو فکر پیدا ہوگی، اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنے سیرت و کردار کو بہتر کریں گے، سامنے والے کو پازیٹیو میسیجز دیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اور آج کی خواتین، کیونکہ ایز وی نو کہ ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے، فرسٹ انسٹیٹیوشن، تو آج کی ماں بہن بیٹی اپنے بچوں کو سکھا سکے گی، سمجھا سکے گی، اور تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں کی رگو پے میں جب اتارے گی تو وہ بہترین انسان بھی بنیں گے اور اچھے مسلمان بھی بنیں گے، اور کامیاب ڈاکٹرز اور انجینئرز کی صورت میں بھی دنیا کے صفحے پر جلوہ گر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت 164 کا مفہوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان عظیم کا ذکر فرمایا نا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک صاف اور ستھرا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ایج آف اگنورنس کا ذرا سا یہاں پہ میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت کفر و شرک کا دورہ تھا، دور جہالت کے اندر کفر و شرک کا دورہ تھا، انسانیت کا استحصال اپنے عروج پر تھا، کسی کو بھی بیسک ہیومن رائٹس ہی حاصل نہیں تھے، اس وقت کوئی سینٹرل گورنمنٹ ہی نہیں تھی جو کسی کے لیے تسلی کا تشفی کا سامان کرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر جلوہ افروز فرما دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، زندہ درگور ہوتی ہوئی بیٹی کو جینے کی نوید ملی، ماں کے قدموں تلے جنت آ گئی، خواتین کو اور تمام ہی لوگوں کو ان کے بیسک ہیومن رائٹس حاصل ہوئے، گویا آسمان ہرا سے وہ آفتاب ہدایت طلوع ہوا کہ اس کائنات کا کریا کریا روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت اور اس تاریکیوں کے اندر ایمان اور حق کی قندیلیں روشن فرما کر انسانیت کو اوج کمال عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی روشنی پھیلائی، جہالت کے تمام اندھیرے چھٹ گئے، بد اخلاقیاں اچھے اخلاق میں کنورٹ ہو گئیں اور تمام عالم بقعہ نور بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ان کی تمام تر رسپیکٹ اور ان کے تقدس کی پہچان کروائی اور ہدایت کے تمام چیپٹرز کی وضاحت فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، کردار سے، سنسیریٹی سے، مسکراہٹ سے لوگوں کے دلوں کو فتح فرمایا، اور لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، ایقان ملا، رحمان ملا، نیکی اور خیر کا سبق ملا، اور ہم اس راہ کی سمت گامزن ہو گئے جو ہمیں معرفت الہی کی سمت لے جاتی ہے۔ گویا لمحہ لمحہ تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ تو آج ہم کیوں نہ سیلیبریٹ کریں، کیوں نہ اظہار تشکر کریں، کیوں نہ تحدیث نعمت کا اظہار کریں، جیسے فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ مومنین کو چاہیے کہ جب اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے تو تحدیث کریں، خوشی سے اظہار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور صبا دیکھیں، ہم کسی سے بھی کوشچن کرتے ہیں نا، کسی بھی مومن سے، کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو ہم سب چھوٹتے ہی ایک دوسرے کو آنسر کریں گے کہ نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور نعمتیں عظمیٰ ہیں کہ جن کی سیرت و کردار کو فالو کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بالکل، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا خاص کرم ہے کہ ہمارے جو رسول ہیں، ہمارے جو نبی آخر الزماں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتایا، ہر طریقہ سمجھایا کہ آپ کی زندگی کامیابی کی کنجی اس طرح سے بن سکتی ہے، یعنی کہ عفو و درگزر، اس کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی، امت کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے اپنے معاملات زندگی گزار سکتے ہیں، اور ان کی ذات سے، ان کی زندگی سے بڑا سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی ذات کا ہر پہلو ایسا ہے کہ جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن شو میں یا وقت ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل، آپ شمع حرم، آپ شمس و ضحا، خاتم الانبیاء، شاہد ظلم فخر و شاہ زمن، صدے باب موہن، نور حق من وہ مایائے
جانو تن مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء آپ ہیں حق نگر آپ ہیں حق رسا سدرات المنتہا آپ کے زیر پا آپ کی ذات ہے از کرا تا کرا شاہد کبریا خاتم الانبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت اچھی جو ہے وہ نعت پڑھی حنا نے. اور جب یہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ آپ نعت سن رہے ہوتے تو ویسے کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں نا آپ. ہاں بالکل, آپ کا خیال, آپ کا ایک کہتے ہیں تصوف, کہیں آپ اور ہی کھو جاتے ہیں. بالکل. تو اچھا زرمینہ یہ بتائیے گا کہ اوور آل آپ لوگ سب ظاہر نعت خوانی کرتی ہیں, آپ اسکالر ہیں, اور آپ کا پورا دن ہی آج آلموسٹ بزی جائے گا. ہاں, اور ویسے بھی بزی جاتا ہے زرمینہ کا اوور آل. تو یہ بتائیں کہ کیسے آپ آج کا دن جو ہے وہ گزارتی ہیں, گھر میں کیا ہوتا ہے ایکٹیویٹیز, تھوڑا سا یہ بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی ہمارے نعت خواں اور آپ لوگ جو ہے ان کی کیا آج پورا دن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز رہتی ہیں. بالکل. دیکھیں گھر میں یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ چونکہ ہم کہتے ہیں یہ عیدوں کی عید ہے, جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آج کے دن کا تو آغاز ہی بڑا خوب ہوا ہے, کیونکہ آج کے دن کا آغاز بڑا خوب ہوا. 1500 سالہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, اظہار تشکر کا دن ہوتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کثرت درود کا اہتمام کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں جس میلاد محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہاں سیرت کے ایسے خوبصورت واقعات بتائے جائیں, ان کا تذکرہ کیا جائے جس سے ہمیں موٹیویشن ملے. اور میں یقین کریں کہ میں جب یہ بیان کرتی ہوں یا میں بات کرتی ہوں تو میں محسوس کرتی ہوں صبا کہ آپ نے بھی محسوس کیا کہ جب سنتے ہیں نا تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم کسی اور زون میں چلے جاتے ہیں, ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو تو ہم اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے, کثرت درود کا اہتمام کرتے. وہ کیوں اسپیسیفکلی آج کیوں, تاکہ ہم آل اوور دا ایئر بھی پھر اسی کو پریکٹس کر سکیں, کیونکہ بے شک کچھ ایسی شان سے دنیا میں ذل احترام آیا کہ جن کے نام سے پہلے درود آیا, سلام آیا, اور محمد کا جب بھی میرے ہونٹوں پہ نام آیا, درودوں پر درود آیا, سلاموں پر سلام آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے ڈیفینیٹلی اس کا تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, کامل رہنمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا زندگی کے ہر شعبے کو زندگی بخشتا ہے, اور ہماری اعمال صالحہ سے بنی جو عمارت ہے نا, جو ہم نیکی کے ذریعے سے, عبادت کے ذریعے سے ہم تعمیر تو کر لیتے ہیں, لیکن وہ اس میں بیسک جو روشنی ہے نا, یعنی وہ روشن تب ہوتی ہے, جگمگاتی تب ہے جب دل میں حب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, کیونکہ یہ اتنا خوبصورت تذکرہ ہے جو انبیاء کی زبانوں پر رہا. یہ ذکر فرشتوں نے کیا, یہ نام عرش بری پر تحریر ہوا, اور اس ذکر سے جنت کے پتے معطر ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک روایت کا مفہوم ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی آخر الزمان, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں کے ستونوں پر, جنت کے محلات پر, فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اور سدرۃ المنتہا پر تحریر دیکھا. تو آج ہم اس ذکر کا حصہ بنتے ہیں بیسکلی آج کے دن, کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور میں کہتی ہوں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے ہر ذکر وہاں کا قبول ہوتا ہے. بالکل بالکل, آمین ثم آمین. اور آج ہم یہی چاہیں گے, مطلب ہمارے پلیٹ فارم سے بھی جس طرح سے آج یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو آج جو جہاں پر جس جگہ پر موجود ہے وہ درود شریف پڑھیں, دعائیں مانگیں, ذکر اذکار کریں. اور آج تو واقعی جشن کا دن ہے, آج تو واقعی کہتے ہیں نا کہ آج ایسا دن ہے کہ آج کا دن, مطلب یہ آج کا دن کیا, یہ پورا مہینہ ہی, مطلب جب یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ یہ خبر سنتے ہیں کہ بھئی 12 ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے,
تو وہ اس مومنٹ سے لے کے اس دن تک نا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ابھی 12 ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. تو ہماری تو جو عید کا انتظار ہے نا وہ اس چاند کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ چاند نظر آ گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر 12 ربیع الاول آئے گا. اور جس طرح سے یہ پورا مہینہ ہی خوشیوں کا مہینہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دن سے زیادہ بڑا کوئی بھی دن ہے دنیا میں. سب سے بڑی خوشی اگر کوئی ہے تو وہ آج کے دن ہے. اور جس طریقے سے ہمارے رسول پاک کی سیرت ہے, جو ان کی زندگی ہے, انفیکٹ جو ازواج مطہرات ہیں ان کی جو سیرت ہے, ان سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, اگر صرف ہم اپنا دین اسٹڈی کر لیں, اگر ہم صرف اپنے مذہب کو پڑھ لیں, اگر ہم سیرت طیبہ جو ہے نا اس کا ہی مطالعہ کر لیں نا, تو یقین کریں ہماری پوری زندگی آسان ہو جائے. میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑی نعمت, اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں زرمینہ, لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں ثنا, ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پر یہ مصیبت ہے, ہم پر یہ مصیبت ہے, یا ہم اس پریشانی سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو دور کرے, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے, اللہ تعالیٰ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. لیکن جب آپ ایک نظر آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کس کے امتی ہیں, سبحان اللہ, جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے, آپ یقین کریں اس سے بڑی کوئی دنیا میں نعمت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, آپ مسلمان ہیں, اور آپ پر اللہ کا اتنا کرم ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب مل جائے, ہمیں کوئی ایسا طریقہ مل جائے زندگی گزارنے کا. ہم دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. تو ہر ٹائم نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے نا اس پہ شکر جو ہے وہ صبر شکر بہت زیادہ کرنا چاہیے. ثنا, میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ایک بہت پیاری سی, بہت اچھی سی, جیسے آپ سناتی ہیں نا ویسی نعت سنائیں. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں, فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں, سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا, سارے رسولوں کا سلطان آیا, سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کچ کلا ہو, ارے بادشاہ ہو, سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے. ویلکم بیک. تو بھائی ہمارے ساتھ اس وقت زرمینہ موجود ہیں, ثنا موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت حنا موجود ہیں, اور ہم بہت زبردست گفتگو کر رہے ہیں, ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس سے آج اس محفل سے نا ہم کچھ سیکھ کر ہی اٹھے ہیں. زرمینہ ہمارے ساتھ ہیں. زرمینہ, میں چاہوں گی کہ آپ آج کے دن کی مناسبت سے جو ہے وہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جو باقی ہمارے لیے جو ہے فائدہ مند بھی ہوں, اور ہم اس کو آگے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں, سدھر جائیں. جی,
بہت شکریہ صبا. سورہ قلم میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم ترین منصب پر فائز ہیں. گویا مکارم اخلاق کو اس کی انتہاؤں تک، بلندیوں تک، رفتوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں سیرہ مبارکہ کی روشنی میں. میں چاہوں گی چند ایک کوٹ کروں. مخاطب سب سے پہلے ڈیفینیٹلی میری اپنی ذات ہے کہ ہم اصلاح کا سامان کریں اپنی ذات کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ دوسروں تک پازیٹیو میسیجز جائیں گے، اور ڈیفینیٹلی جب ہم خود عمل کرتے ہیں نا تو تبھی تاثیر دوسرے دلوں تک منتقل ہوتی ہے. تو ہم جانتے ہیں عفو و درگزر کا کتنا خوبصورت پہلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ مکہ جب فتح ہوا، آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی علاقہ فتح ہو تو جو وکٹری جس کو ملتی ہے نا، جو فاتح ہوتا ہے، کیا شان اور شوکت ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عاجزی اور انکساری سے وہاں تشریف لاتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کوہان کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اپوننٹس آف اسلام جو تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف اور ایذائیں دی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان سب کو معاف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے جانثار ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا تھا، جنہوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا. تو عفو و درگزر کے بڑے مثالی پیغامات ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں آج کل معاشرے میں پیشنس کی کمی ہے، ہم بات کو برداشت نہیں کر پاتے اس طرح. کوئی ایسے نامساعد حالات ہو بھی جاتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہم سب کو ہی عفو و درگزر کا دامن تھامے رہنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مزاج میں نرمی بھی پیدا کرنے کا درس دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز کے اندر ہو نا اس کو زینت دیتی ہے، اس کو بیوٹیفائی کر دیتی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. پھر فتح مکہ کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ بن آسال جو کہ سخت اپوننٹ تھا اسلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. اس کو جب مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہیں مجھ سے سلوک کریں، چاہیں تو مجھے معاف کر دیں کیونکہ میں نے آپ کو ستایا بھی بہت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دو. گویا آپ نے اس کو کفر سے آزاد کر دیا اور وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوتا چلا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے کا ہمیں حکم دیا، کیونکہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، میرا دل نرم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو، جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی تمہارے درجات بلند کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے دل میں نرمی بھی عطا کرے گا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی اگزامپل دی، کیونکہ آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوشی اور غمی میں ان کو سپورٹ کیا کرتے، ان کی دلجوئی کا اہتمام کرتے، ان کا ساتھ دیا کرتے. اور جو خطبہ حجۃ الوداع ہے نا، ورلڈ ہیومینٹی کا جو چارٹر ہمیں عطا ہو رہا ہے، ہی مسٹ بی کالڈ ایز دا سیویئر آف دا ہیومینٹی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے خصوصی طور پر تاکید فرمائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں سبا کے ہمیں غزوات کے اندر بھی نا کتنا خوبصورت لیسن مل رہا ہے. اچھا اس سے پہلے افائے عہد کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ وعدہ پورا کرنا، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایٹ لیسٹ آپ جب تک کوئی نامساعد حالات نہ ہو، کوئی بہت ڈیفیکلٹی نہ ہو، آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں نا. تو افائے عہد کا کتنا خوبصورت میسج ملتا ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک روایت کا، کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں فلاں دن فلاں مقام پر آپ سے ملوں گا. وہ نہیں آ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک وہاں کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے. اور غزوات کے اندر بھی نرمی کا درس دیا کہ خواتین پر ہتھیار نہ اٹھاؤ، بچوں پر ہتھیار اٹھانے سے منع کیا گیا. اور پھر جو لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے نا، کلمہ پڑھ لیتے تھے، ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا. ایک مرتبہ کسی شخص نے اس پر ہاتھ اٹھایا، کسی دوسرے شخص پر، جب یہ غزوہ ہو رہا تھا تو، اور بتایا گیا کہ میں نے اس پر ہتھیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ اس لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، ڈر کے کلمہ پڑھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا ہے؟ دیکھیں کتنے پیارے ہمیں کہ نان مسلمز جو ہے نا ان کے ساتھ بھی ہم نے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے، اتنی خوبصورتی سے ان کو نصیحت اور ایڈوائز کرنی ہے کہ وہ اتنا حسین بنا کے کہ وہ اس کو رد نہ کر پائے. پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جب بھی کبھی کوئی سائل آتا آپ نے کبھی اس کو لا نہیں کہا، نہ کبھی بھی نہیں کی. ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور اس نے ایک ریوڑ کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بکریوں کا تمام ریوڑ عطا فرمایا. جب اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور تم دائرہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو. جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا، اور فاقے کا اندیشہ مت رکھنا کیونکہ وہ بہت عطا کرنے والے ہیں، کہ بے شک عطا کر رہا ہے خدا مصطفیٰ کو، زمانے کو پھر مصطفیٰ دے رہا ہے، اور مجھے کیا جلائے گی نارے جہنم،
کرم ان کا ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے, اور وہ اپنوں پہ کتنا مہربان ہوگا. والدین کا خیال رکھنا چاہیے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین ہیں, حیات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں, لیکن وہ خدمت نہیں کرتے, اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے. اس حوالے سے ذرا آج بات کریں کہ اخلاق, والدین کے حقوق, بہن بھائیوں کے حقوق, یہ اس کا کیا حکم ہے, کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے دیکھیں صبا, ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف عطا ہے, ایک پورا نظام حیات ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا, جس میں والدین کے بھی حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, آپس میں جس طرح سے کلیگز مل رہے ہوتے ہیں ان کے بھی بحیثیت انسان سب کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے والدین کے, پیرنٹس کے حقوق کے حوالے سے. دیکھیں والدین کے حوالے سے ہمیں بے پناہ خوبصورت تعلیمات مل رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے, ان کی سیرہ مبارکہ سے, کہ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں تو آپ اپنی ابا اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے ہیں. پھر آپ کی جو اسٹیپ سسٹر ہیں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ آپ کا کتنا خوبصورت رویہ ہے. ہمیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی گئی کہ ان کو اف تک نہیں کہنا, ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینا ہے, ان کی دلجوئی کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, اور ان کی دعائیں بھی سمیٹ لینی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب کسی کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, تب بھی اس کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھول جاتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی والدین کی جو عزیز و اقربا ہیں, جو آپ کی والدہ کی خالہ ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ڈیفینیٹلی جب آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں نا, تو تب بھی آپ کے لیے عمل باعث بلندی درجات ہے. اور یہ میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ جب میرے والد صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں, تو میں ان کے عزیز و اقربا سے جب اچھا سلوک کرتی ہوں یا ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتی ہوں, آپ یقین کریں صبا, مجھے انر پیس اور سیٹسفیکشن کی دولت عطا ہوتی ہے, ایک عجیب سا سکون ملتا ہے نا, کیونکہ وہ آپ کے والدین کے, آپ کے پیرنٹس کے عزیز و اقارب ہیں, تو آپ کو گویا ایک محبت کی خوشبو ان سے محسوس ہوتی ہے. اس حوالے سے ہمیں کرنا چاہیے اچھے سلوک کا اہتمام. اور پھر آپ نے بات کی ہے والدہ کے حوالے سے, میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جب ایج آف اگنورینس میں ماں کا کوئی درجہ نہیں تھا, اور جب کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تھی تب بھی اس کا اس طرح سے سلوک اچھا اس سے نہیں کیا جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد, بعثت کے بعد, ماں کے قدموں تلے جنت آ گئی. آپ دیکھیں ایک ماں کے ساتھ جب اس نے سلوک کیا جاتا نا, ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی میری والدہ زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ تو تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا کہ میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 بار ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں, اور چوتھی بار فرمایا کہ تمہارے والد. یعنی آبویسلی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کو جنتی بنا سکتی ہے, کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اسلامک کلچرز کے اکارڈنگ جب وہ اپنے بچوں کی عمدہ تربیت کرتی ہے تو اپنے بچوں کو بھی جنتی بنا سکتی ہے. تو ہمیں بہن بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, عزیز و اقربا کے ساتھ نرمی اور محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اخلاق, کردار, اخلاص اور محبت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو فتح فرمایا, اور لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی آپ 40 ایئرس سے ابو, آپ اس سے بیفور دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ ان کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا, اور دشمن اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے, اور ان سے زیادہ آنیسٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سیرت مبارکہ کے پہلو ہیں, بالکل یہ وہ پہلو ہیں جو کہ زرمینہ جو ہے وہ بیان کریے. میں چاہوں گی کہ ثنا آپ ہمیں ایک نعت سنائیں. جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج درود دیوار نبی
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए अल्लाह 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 ला इलाहा। वेलकम बैक। आज की दिन की मुनासबत से ज़रमीना हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जो है वो मैसेज भी ले लेते हैं। जी ज़रमीना। सब मैं ये कहना चाहूँगी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का बहुत ज़िक्र करते हैं माशाल्लाह, उससे आज हमने अपने दिलों को मुनव्वर और रोशन करने की अहमियत की तरफ फोकस करना है। क्योंकि देखिए ना, कहते हैं ना कि अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि डेफिनेटली सोच से हमारी नीयत बनेगी, नीयत से अमल। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि अपने दिलों को साफ़ करें हसद से, बुग़्ज़ से, जेलसी से। डेफिनेटली जब अपने दिल को साफ़ कर लेते हैं तो दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात का मरकज़ बनता चला जाता है। और वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर अमल करेंगे और कसरत दुरूद का एहतमाम करेंगे। क्योंकि एज़ वी नो कि हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अल्लाह की अता करदा क़ुव्वत से दरख्तों के सारे पत्ते गिन सकता हूँ, रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, बारिश के सारे कतरे गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह की रहमतों की हद को नहीं गिन सकता जो सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ता है। और एक छोटा सा और मैसेज के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपके जो अशार के अंदर ये सोज़ है, ये गुदाज है, रनाई और ख़ूबसूरती आपको कैसे अता हुई? तो वो कहते हैं क्योंकि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ा था। तो की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आप हम सब मिलके सलाम पढ़ें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आमना बीबी का जाया 12वीं तारीख आया, हो गई सुबह बहारा, हो गई सुबह बहारा, लो सलाम अब तुम हमारा, या नबी सलाम अलैका, या। वेलकम बैक। तो बात हो रही है आज डिफेंस डे के हवाले से। आज का दिन जो दिन है वो ऐसा दिन है कि ये यौम दिफ़ा का दिन है, और इस दिन जो हम अपना दिफ़ा सेलिब्रेट करते हैं या यौम दिफ़ा की बात करते हैं, इसमें पाक अफ़वाज ने जिस तरीके से इंडिया को मुँह तोड़ शिकस्त दी है उसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बातें करने से बेहतर बात यह है कि आज जो मेरे पास गेस्ट मौजूद है ना, इनके साथ में मिलके आज हम वो सारी मेमोरीज़ याद करेंगे, वो सारी बातें करेंगे जो कुछ हुआ, ताकि हमारी जो जनरेशन है, ताकि हम लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को जो है वो मिले। तो मेरे साथ आज के दिन के हवाले से, आज की दिन की मुनासबत से मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, रिस्पेक्टेबल सर हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर करार हुसैन शाह साहब रिस्पेक्टेबल सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। सर, इससे पहले भी जब भी कभी इस तरह के मौजू के ऊपर, यौम दिफ़ा के ऊपर कभी भी डिस्कशन होती है तो आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरीके से हमारी पाक फ़ौज ने जो है वो इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया। और अब ये आज की जो खुशी है ना सर, वो दीदनी है। एक तो मार का हक की खुशी सर, वो तो समझें कि वो ख़त्म हो ही नहीं सकती, वो तो अब कहना चाहिए कि खुशियाँ दुगनी हो गई हैं। फिर आज का दिन इतना मुबारक दिन, 12 रबीउल अव्वल का दिन, और फिर उसके अलावा आज हम यौम दिफ़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट करना चाहेंगे हमारे साथ, क्या शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, आपने बहुत सही कहा, बहुत मुबारक दिन है जी।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ یاد کر رہے ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں، جی بہت پروگرام چل رہے ہیں. میں کل رات بھی ایک پروگرام میں شریک ہوا، شام کو بھی. تو سب سے بڑا تو انہی کا جی دن ہے آج. جی لیکن چونکہ 6 ستمبر بھی ساتھ ساتھ میں آ گیا ہے، جی تو اس دن کی مناسبت سے اس کے بارے میں بھی کوئی باتیں کی جا جی سکتی ہیں. جی جی خصوصاً نئی نسل کے لیے جو 65 کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا 71 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ان کو بہت سی ہسٹری کی باتیں معلوم نہیں ہیں. تو یہ اچھا ہے کہ دہرا دی جائیں بالکل تاکہ بالکل بالکل یہ نئی پود بھی جی جی اس کو گراس کرے کیا ہوا تھا. جی جی سر. تو سر کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ جس طریقے سے ہماری فوج نے دفاع کیا تھا اور انڈیا کے جو عزائم تھے، جو انڈیا جس طریقے سے چاہتا تھا اور انڈیا جس طریقے سے کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد جس طریقے سے ہماری فوج نے منہ توڑ جواب دیا تھا. تو کچھ وہ تمام تر دیکھیے بات یہ ہے کچھ چیزیں شیئر کریں. جی کہ جو کشمیر ہے جی وہ آدھا کشمیر تو ہم نے 47-48 میں ان سے ہندوستان سے حملہ کر کے لے لیا تھا. ہاں لیکن ہم چاہتے تھے کہ پورا کشمیر جو ہمارا حق بنتا ہے پارٹیشن پلان کے مطابق ملنا چاہیے. تو 1962 میں جب جنگ ہوئی ہے چائنا اور انڈیا کی، تو اس کے بعد سے ہندوستان کو جو شکست ہوئی چائنیز سے، تو انہوں نے 10 سال کا ایک بہت بڑا پلان بنایا اور بے انتہا ریسورسز اس کے لیے الوکیٹ کیے کہ ہم اپنی ایئر فورس، آرمی، نیوی سب کو اپ گریڈ کریں گے تاکہ پاکستان سے ہی مقابلہ کر سکیں اور چائنا کے خلاف بھی کھڑے ہو سکیں. تو ایوب خان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم کشمیر کا ملٹری سولوشن چاہتے ہیں، حملہ کر کے اس کو لینا، تو یہ ہماری فوج اس وقت ٹرینڈ ہے، ویل ایکوپڈ ہے، اچھا مورال ہے، تو یہ اچھا موقع ہوگا کہ ہم یہ کام کر لیں. بعد میں ہندوستان بہت سٹرونگ ہو جائے گا، اور بھی 10 سالہ جو دفاع کا پلان چلا رہا ہے. تو اس کا پلان بنا، اور اگست میں، جولائی میں آپ کو پتہ آپریشن جبرالٹر ایک تھا جس میں ہمارے کمانڈوز کشمیر کے اندر بھیجے گئے، اور خیال تھا کہ کشمیر کی جو ہماری مسلمان آبادی ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی آزادی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے، اور ہندوستان کی وہاں پر جو ہے فوج اس کو شکست دے کے باہر نکالا جا سکے گا. لیکن وہ پلان پوری طرح کامیاب اس لیے نہیں ہوا. کمانڈوز تو پہنچ گئے تمام مقبوضہ کشمیر کے شہروں میں، لیکن وہ وہاں کی آبادی جو ہمارا خیال تھا کہ کھڑی ہوگی وہ نہیں ہوئی. تو یہ جنگ کشمیر میں تھی. پھر پاکستان نے 1 ستمبر کو یا اگست کے آخر میں کشمیر کے علاقے میں حملہ کر دیا، بہت بڑا، یعنی ایک زمینی فوج کا، جس میں ٹینک بھی شامل تھی بمبر کے سیکٹر سے. اور وہ ان کا مقصد تھا کہ اخنور کو فتح کیا جائے، اور جس سے کہ وہ ہندوستان کٹ آف ہو جاتا ہے، ہندوستانی ٹیریٹری سے کشمیر علیحدہ ہو جاتا ہے. تو وہ پہلے تو اس کا جو تھا چھم جوڑیاں فتح ہو گیا، اس کے بعد جوڑیاں جو تھا فتح ہو گیا، لیکن اخنور کی طرف پیش قدمی سے پہلے کمانڈ چینج ہو گئی. اچھا. ایوب خان صاحب نے جو تھے اپنا اختر علی ملک تھے، ہاں، وہ کمانڈر سے ان کو ہٹا کر یحییٰ خان کو لگا دیا. تو نارملی جب ایک آپریشن چل رہا ہو تو آپریشن کے دوران کمانڈ چینج نہیں ہوتی، وہ نئے آدمی کو ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں. اس میں ڈیلے ہو گیا اور ہماری فوج اخنور نہ پہنچ سکی، اور اس لیے یہ پلان بھی جو تھا وہ اتنا کامیاب نہ رہا جتنا ہم چاہتے ہیں. ہم نے کافی ٹیریٹری ان سے لے لی جو آج تک ہمارے پاس ہے، بائی دی وے چھم وغیرہ. لیکن بھٹو صاحب جو ہمارے فارن منسٹر تھے، ان کی اسسمنٹ یہ تھی کہ کشمیر کے ایک ٹیریٹری ہے جس کے اوپر ہماری کنفلکٹ ہے، جھگڑا ہے، تو اس پر تو اٹیک صحیح ہے. اور یہ جنگ جو ہم کر رہے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے آدمی بھیجے ہیں یا ہم نے اوپن اٹیک کیا ٹینکس کے، تو یہ جنگ جو ہے کشمیر تک کنفائن رہے گی، یہ انڈو پاکستان بارڈر پر نہیں پھیلے گی. لیکن یہ اسسمنٹ غلط ثابت ہوئی، اور ہندوستان نے 6 ستمبر کو پورے پاکستان کے اوپر مختلف محاذوں پر حملہ کر دیا. صحیح. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج جب اگر آپ کو یاد ہو، یہ جو ہمارا کوسٹل ایریا بیار بیٹ، وہاں ایک مارکا ہوا تھا 65 کے شروع میں، اور اس میں پاکستان نے ہندوستان کی فوج کو مار بھگایا تھا. اور تو وہ مارکے کے بعد فوج باہر نکل آئی تھی چھاونیوں سے. ہم مارچ میں ہم نے چھاونیوں میں کھاریہ میں چھوڑ دی تھی اور اپنے اپنے بیٹر لوکیشنز کے نزدیک پہنچ گئے تھے.
تو مارچ سے لے کر ہم ستمبر تک وہاں رہے. صحیح. تو بہت سے لوگ بولتے ہیں جی پاکستانی فوج جو تھی تیار نہیں تھی اور ہندوستان نے سرپرائز حملہ کر دیا. یہ بات صحیح نہیں. ہم سب کے سب باہر تھے, بیٹل لوکیشنز پر تھے. اور پھر 6 ستمبر کو جب ہندوستان نے حملہ کیا رات کو, تو ایوب خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی. جی. اس تقریر نے بہت خون گرمایا پوری قوم کا اور خصوصاً فوج کا. مجھے وہ تقریر یاد ہے, ہم نے ٹرانزسٹر کے اوپر ان کی تقریر سنی. جی. انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے بہت بڑی غلطی کی ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی. بزدل دشمن بزدل دشمن نے جو حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں ہمارے سپاہی جب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک ہندوستان کی آخری توپ کو خاموش نہ کر دیا جائے. یہ ہم نے اسپیچ ان کی سنی جبکہ ہم حملے کے لیے ہندوستان کا ایک ہے وہاں پر ٹاؤن کھیم کھنن کی طرف بڑھ رہے تھے. وہاں اسپیچ سنی, بہت ہمارا مورال اپ ہوا, بہت جذبہ ہمارا مضبوط ہو گیا یہ تقریر سن کر. تو 7 تاریخ کو حملہ ہوا کھیم کھنن پر ہندوستان کی بارڈر کراس کر کے. میں اس فوج کے ساتھ تھا اور میں ہراول دستے میں تھا جو پہلا اٹیک ہوا ہے ہندوستان پر اندر. وہ تھا کھیم کھنن کی کسٹم پوسٹ تھی 2 پہاڑیوں پر, اور جموں ڈوگرا وہاں 2 پلٹن لگی ہوئی تھی. تو وہ ہم نے پہلے فتح کیا اور اس کے بعد پھر ہم اگلے دن ہم نے کھیم کھنن فتح کیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اندر ہندوستان کی ٹیریٹری میں داخل ہوئے ہیں دوپہر کے وقت, آگے بڑھے ہیں دوپہر کے. صبح ہم نے کراس کر لیا تھا بارڈر. تو اس وقت ہمارے اوپر بے انتہا توپ خانے کا فائر آیا. پھر یہ جو پہاڑیوں پر یہ جو تھے اپنا کسٹم پوسٹ کے, انہوں نے ہم پر مشین گنوں سے فائر کھول دیا. اس کے بعد ایئر فورس جو تھی ہندوستان کی وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور اس نے ہمارے اوپر فائر کھولا. اور وہ اتنا نیچے جہاز اڑ رہا تھا کہ میں پائلٹ کو دیکھ سکتا تھا. وہ ایک سکھ تھا. تو پچھلے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ لڑائی کے 2 گھنٹے کے اندر ہم نے سب قسم کا فائر جو ہے وہ ہمارے اوپر اپنا اس کا تجربہ ہو گیا. تو اگلے روز ہم نے کھیم کھنن کیپچر کر لیا. پھر اس سے آگے بڑھ گئے اصل اتر. یہ بہت اچھا پلان تھا یہ, لیکن کامیاب اس لیے نہیں ہو سکا کہ ٹینک وینک جو علاقہ کیپچر کرتے تھے, ہمارے پاس انفینٹری کی کمی تھی کہ اس علاقے پہ بیٹھ جائے تو پھر ٹینک آگے بڑھیں. تو یہ میں 6 ستمبر سے 12 ستمبر تک ہم اس علاقے میں رہے, کھیم کھنن میں رہے. لیکن 12 ستمبر کو حکم ملا کہ چوئنڈا کے اوپر بہت سخت ہندوستانی فورسز کی بہت بڑی فورس آ گئی ہے اور بہت دباؤ ہے. اس لیے ہمارے بریگیڈ کو حکم ملا, آرمڈ بریگیڈ کو, کہ آپ کھیم کھنن چھوڑ کے آپ پہنچے وہاں پر چوئنڈا پسرور میں. اور یہ حکم ملا, ہم ساری موومنٹ رات کو کرتے ہیں تاکہ ایئر فورس کے ہندوستان ایئر فورس سے نقصان نہ ہو. لیکن وہ ہم کو کہا ارجنسی ہے, ہم پھر دن کو نکلے. اور جو ہی نکلیں 12 تاریخ کو تو آگے نکلیں کوئی جگہ لنیانی ہے جس کا نام شاید انہوں نے ابھی بدل دیا ہے, وہاں ہم پر ہندوستان ایئر فورس آ گئی. اور ہماری کچھ گاڑیاں بھی جو ہیں وہ جو ہے تباہ ہو گئیں اور کچھ ہمارے لوگ شہید ہو گئے چند, اور بہت زخمی ہو گئے. لیکن ہم اس رات کو ہی پہنچ گئے پسرور میں. اور پہلا ٹاسک یہ ملا کہ پسرور ایئر فیلڈ جو ہے اس کے گرد آپ مورچے کھود کے اس کا ڈیفینڈ کریں گے, تاکہ ہندوستانی فوج جو ہے بہت بڑی تعداد میں چوئنڈا کے پاس. اور اس وقت جو ایئر فیلڈ تھا وہاں کا پسرور کا, اس پر ایک نیٹ انڈین جہاز کھڑا ہوا تھا. وہ فورسبلی پاکستان کی ایئر فورس نے اس کو وہاں اتروایا تھا گھیر کر. گڈ, مطلب اچھا پلین, لیکن اس کو اتارا ہوا تھا فائٹر جیٹ کو, وہ بھی وہاں پر موجود تھا. تو باقی لڑائی جو ہے پھر ہم نے جو 23 ستمبر تک وہاں پر رہے ہم. تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دونوں جنگوں میں حصہ لیا, 65 کی بھی 71 کی بھی, اور 65 جنگ میں 2 محاذوں پر حصہ لیا. چلیں سر, اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے. شو میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। और यौम दिफा के हवाले से हम बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार सर जो हैं, करार सर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के दिन की मुनासबत से थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाते हैं आपको, थोड़ी सी मेमोरीज़ जो हैं वो आप हमारे साथ में शेयर करें कि क्या कुछ हुआ था उस टाइम पर, क्योंकि हम लोगों को ना सुनने की बड़ी ज़रूरत है। पहले हम लोग जो हैं इतना ज़्यादा पाक फ़ौज से प्यार करते हैं और जिस तरीके से हम लोगों को हिस्ट्री पता चलती है तो बस दिल शुक्रिया अदा करता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में जो है हमारे सरों पर हमारी फ़ौज मौजूद है। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबा, आपका और आपके चैनल का मैं बहुत मशकूर हूँ और हमेशा की तरह जो भी पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन होता है आप बहुत ही शानदार प्रोग्राम करते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम्द अल्लाह ताला की, जिस रब्बे कायनात ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, और दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जी, जिनका आज पैदाइश का मुबारक दिन है और जिनकी आमद से दुनिया भर से अल्लाह ताला ने अंधेरों को समेट के उजाला फैलाने का आगाज़ किया। सही। और उसके साथ फिर आज हमारा 6 सितंबर का प्रोग्राम है, जी, यौम दिफा का। जी। तो माशाल्लाह एनसाइक्लोपीडिया हमारे पास है हर लिहाज से। आर्मी में इन्होंने बहुत खिदमत की है, ये मेरे कोर कमांडर थे, मैंने लाहौर में इनके साथ एक अदना टीम मेंबर के तौर पे काम किया। अच्छा। उसके बाद कराची में जब ये गवर्नर थे, उसके बाद वज़ीर दाखिला रहे, तो बहुत से इनके कारनामे हैं। तो मैं तो सर का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जी। और पहले हम मिलते रहे लेकिन आज इस मौजू पे इकट्ठे हम बैठे हैं, मेरे लिए बहुत खुशबख्ती है। जी। देखें, 65 की तारीख़ बैकग्राउंड सर ने बता दिया। जी। मैं उसको दूसरे पहले से देखूँगा, जैसे अभी आपने कहा, मैं बदर से चलता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुसलमान हैं हम, और हमने मुसलमानों ने जो जज्बा पकड़ा है ना अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ लड़ने का, वो बदर से मिला था। बदर में सिर्फ 313 थे और वो 1000 से ज़्यादा थे। अच्छा, सिर्फ तादाद की बात नहीं थी। मुसलमान चूँकि नए नए मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो इनकी माली पोजीशन भी अच्छी नहीं थी और फौजी साजो सामान भी ना होने के बराबर था। मतलब है वो पुराना कबीला था, बनु उमैया का अबू सुफियान सरदार था, तो वो कबीले के तौर पे वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, उनकी अपनी एक आर्मी प्रॉपर थी। जी। जबकि मुसलमान बहुत कमज़ोर थे, तादाद में भी, मुआशी तौर पे भी और फौजी साजो सामान के हिसाब से भी। यही 65 में हुआ था। पाकिस्तान माली तौर पे भी इंडिया से बहुत कम था। अच्छा, अंग्रेज़ जाता हुआ, सर को पता है, सर की जो पलटन है अंग्रेज़ के दौर की बहुत पुरानी पलटन है। अच्छा। अंग्रेज़ जाता हुआ जो फौजी साजो सामान जिस हिसाब से तकसीम होना था नहीं करके गया था। अच्छा, अंग्रेज़ के पास जो सामान था, जैसे भी अमेरिका गया है ना, जी जी, अफ़गानिस्तान छोड़ के, तो वो सारा सामान अफ़गानिस्तान में छोड़ गया। एक मुल्क था, ठीक है। अब वो कुछ तालिबान के हाथ लगा, कुछ वो अशरफ गनी की फ़ौजों को दे गया था जी, वो बाद में तालिबान के हाथ लगे। तो पाकिस्तान से जब जाना था, ये तो एक प्लान तकसीम थी, तो कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आना था, कुछ इंडिया के हिस्से में आना था। तो पाकिस्तान के हिस्से में जो आना था वो भी नहीं दिया गया था। अच्छा, हमारा जो स्टैंड था वो जंग की असल वजह, जैसे पूरी दुनिया जानती है, वो कश्मीर है। जब आप पूरे खित्ते के लोगों को हक़ खुद इरादी दे रहे हो तो कश्मीर का एक राजा हरी सिंह कह देता कि जब मैं इंडिया के साथ मिलता हूँ, क्यों? जब पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है जी, तो बेहतर था आप आवाम से पूछ लेते। तो वो हमारा चूँकि एक हर लिहाज से इखलाकी फ़र्ज़ बनता था कश्मीरियों की मदद करना, और कश्मीरी भी हमारी तरफ देखते थे। ठीक है, जैसे अभी सर ने कहा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर में हमें जो उम्मीद थी कि कश्मीरी हमारा साथ देंगे, वो इसलिए नहीं दे पाए, सबा कल्चर का बहुत फ़र्क होता है। अच्छा। वहाँ की जो आवाम थी ना, जी जी, वो राजा हरी सिंह के जो इक़्तिदार के तरीके थे उसकी वजह से डरपोक थी। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा, मतलब छोटी सी बात हुई, सजा दे देनी, आवाम को दबा के रखना। तो उस राजा ने कश्मीरियों को दबा के रखा हुआ था, तो उनको आदत नहीं थी कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की जी, या जालिम के खिलाफ उठ खड़े होने की। तो उनकी ये मजबूरी थी, उनकी तरबियत ऐसे माहौल में हुई थी। सही। इसके बावजूद हमारा चूँकि एक फ़र्ज़ बनता था, वो हमारी तरफ देखते थे, और पाकिस्तान उस वक़्त भी जो कश्मीरियों के लिए कर सकता था किया, आज भी करेगा, और कर रहा है और आइंदा भी करेगा, ये हमारा फ़र्ज़ है। सही। अच्छा, मैं इसलिए उसको कहता हूँ कि रात के अंधेरे में, क्योंकि रात के अंधेरे में उन्होंने लाहौर पे सुबह सुबह अटैक कर दिया था 6 सितंबर। सही।
ہم نے جب سر بہتر جانتے ہیں، ہم نے جب یونٹیں جوائن کی تو سر جیسے سینئر ہمارے استاد تھے، سر تو خیر جنرل تھے، تو ہمارے جو کمپنی کمانڈرز تھے، ہمارے جو کمانڈنگ آفیسرز تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے سر کی طرح دونوں جنگیں لڑی ہوئی تھی. صحیح. تو وہ یہی کہتے تھے کہ انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے وزیر اعظم کو یقین دلا دیا تھا کہ جی ہم تو گھنٹوں میں لاہور فتح کر لیں گے، ہم تو آپ کو جو ہے نا، کوئی کہتا تھا لنچ آپ کو لاہور کے جم خانہ میں کروا دیں گے، کوئی کہتا تھا جی نہیں ہم کل کا جو نا لنچ کرا دیں گے. مطلب آپس میں وہ اتنے تیار ہو کے آئے تھے کہ جی لاہور تو بس ہمارا ہی ہے. اچھا. لاہور کے لیے مطلب بالکل تیار تھے. جی بالکل. بس لاہور تو ہم گئے. وہ لوگ تو اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کو پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ٹاپ کی تھی، اس امید سے آئی تھی، اس تیاری کے ساتھ آئی تھی کہ وہ آ کے لاہور میں قبضہ کریں گے اور گھنٹوں کے بعد لاہور میں ہم کھانا کھا رہے ہوں گے، موجے بالکل ناشتے کر رہے ہوں گے اور سارا کچھ. تو اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ لاہور. اچھا. جو ایسے جیسے مار کے حق میں لاہور میں انہوں نے ایک بندرگاہ بنا دی تھی، لاہور کے بندرگاہ فتح ہو کے انڈیا کے چینل نے کیے تھے نا. تو انڈیا کو ایسے کرتے ہیں. تو بی بی سی نے بھی جو کیا تو بیسیکلی انہی کے نمائندہ جو انڈیا میں بیٹھا ہوگا اسی کی رپورٹ پہ اس نے رپورٹنگ کر دی. بالکل جیسے مار کے حق میں انہوں نے کتنی مینیپولیشن کی تھی اور کس طریقے سے وہ بتا رہے تھے، ساری رپورٹنگ انڈیا کا سارا میڈیا جو ہے وہ فیک رپورٹنگ کر رہا تھا. اچھا وہ شروع کے جو دیہات ہیں، ہمارے کچے دیہات تھے، وہ صبح میں آئے تھے تو وہاں پہ تو ہماری فوج نہیں تھی. ان کو جو پہلا آگے سامنا کرنا پڑا وہ بی آر بی کے اوپر ہے. بی آر بی نہر کا نام ہے. نہر جی. بمبا والی راوی بیدیا کینال. اچھا. یہ نہر ہے جو لاہور سے باہر بارڈر کے ساتھ ساتھ گزرتی ہے. صحیح. تو ہماری مسلح افواج اس پہ تیار تھی. صحیح. اور اس کے بعد صبح میجر عزیز بھٹی کا آپ نے نام لیا تھا، شہید نشان حیدر ہمارا، ان کی پلٹن تھی، ایک بلوچ کی وہاں پہ رجمنٹ تھی. آپ یقین کریں 17 دن 17 days جی وہ جو سورما بڑے بڑے وعدے کر کے قوم کے سامنے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے کر کے آئے تھے، وہ اس بی آر بی کراس نہیں کر سکے. صحیح. لاہور تو بہت دور کی بات ہے نا. بہت دور کی بات ہے بالکل. تو یہ تو فوجی نقطہ نگاہ سے. اب میں آتا ہوں قومی نقطہ نگاہ سے. جیسے ابھی جنرل صاحب نے کہا کہ جو ایوب خان کی وہ ایک تقریر تھی نا، اس تقریر نے ایسا کوئی کرنٹ یا آپ کا چارج لگا دیا پوری قوم کو کہ پوری قوم بچہ عورتیں مرد وہ سارے ایسے تیار ہو گئے کہ اس دشمن کو، مکار دشمن کو شکست دینی ہے چاہے ہمارا سب کچھ چلا جائے. آپ یقین کریں ہمارے جو بزرگ تھے جب میں نے یونٹ جوائن کی، جنہوں نے 65 کی جنگ لڑی تھی، وہ کہتے تھے ہمیں اپنی یونٹوں میں ناشتے بنانے نہیں پڑتے تھے. وہ گاؤں والے اپنے ناشتے لے کے آ رہے ہیں، کھانا لے کے آ رہے ہیں. جن کی بھینسیں وہ دودھ فوجیوں کو لا کے دے رہے ہیں، جن کے مکھن ہے گھر میں مکھن لا کے دے رہے ہیں. اور وہ اور کہتے ہیں سانو خاص طور پہ میرے چونکہ یونٹ کے جو لوگ تھے وہ لاہور والے سائڈ تھے، میں اسی زبان میں بات کرتا ہوں کہ اور دسو کوئی ساڈے لائق ہے تے دسو. وہ میرے کہنا صاحب کہتے ہیں کوئی ساڈے لائق ہے تے دسو. مطلب یہ ایک حد ہے اس قوم کی، اور یہی اس پاکستانی قوم کی میں کہتا ہوں اس ترقی کی، اس عزت و وقار کی ضامن ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے ڈرون گر رہے ہوتے تھے اور ہمارے لوگ مزے سے اس کو شاٹ گن. بالکل. اور وہ جب وہ ڈرون ان کا گر جاتا تھا، جن میں وہ انہوں نے بڑا اس کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ ہیرپ ڈرونز ہیں اور بہت سارے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں جب آ کے گر جاتے تو بچے اس سے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہوتے تھے، اس کے پرزے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے. تو جس قوم کا جذبہ ایسا ہو اس قوم کو بھائی کون ہرا سکتا ہے، اور جس کے ساتھ پاک فوج ہو تو پھر اس کی کیا ہی بات ہے. شو میں یہاں وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر سر سے مزید جو ہے وہ سنیں گے، جانیں گے کہ بھئی 1965 کی جو وار تھی اس میں ایکچوئل میں کیا کیا ہوا تھا، کون کون سے انسیڈنٹ تھے. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیئر کریں گے. اسٹے ویلکم بیک. تو یوم دفاع کا دن، تجدید عہد وفا کا دن، اور آج کا دن ہم ان تمام یادوں کو تازہ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوا اور جس طریقے سے پاک فوج نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تو اس کی مثال نہیں ملتی. اور ابھی ریسنٹلی بھی جو مارکہ حق ہوا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انڈیا کو جواب دیا گیا. سر میں جاننا چاہوں گی کہ 1965 کی جو وار ہو رہی تھی اس وقت کچھ ایسے یادگار لمحات تھے جب پوری قوم جو ہے وہ یونائٹڈ ہو گئی تھی اور پوری قوم نے مل کر جو ہے پاک افواج کا ساتھ دیا. اور جب قوم اور فوج مل جائے نا تو پھر اس ملک کو، اس جگہ کو، اس پوری سچویشن میں نا کوئی ایسے لوگوں کو، ایسی نیشن کو شکست نہیں دے سکتا. تو سر میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ میں شیئر کریں اس ٹائم کے وہ انسیڈنٹ، وہ کیا انسیڈنٹ تھے، وہ کیا واقعات تھے. کچھ تو بریک قرار صاحب نے بیان کیے. اتنی لوگوں کے اندر اسپرٹ تھی کہ وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح وہ بھی جنگ میں شریک ہوں.
وہ پہنچ جاتے تھے جہاں ہمارے فرنٹ پہ، وہاں کہتے تھے کہ ہم کو اب مورچے کھودنے پر لگا دیں. وہ کہتے تھے بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ پیچھے چلے جائیں، ضرورت پڑی تو منگا لیں. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ جو امنیشن اتارتے ہیں گاڑیوں سے پھر آگے لے جاتے ہیں، ہمیں اس پہ لگا دیں، ہمیں کوئی کام دیں. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو زخمی ہمارے ہو رہے تھے ان کو خون کی ضرورت تھی. لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اپنا ہاسپٹلس کے باہر خون دینے کے لیے، تاکہ جو ہاں دو لوگ آ رہے ہیں مطلب زخمی ان کے لیے. تو وہ ہر لحاظ سے جب کسی طریقے سے ہم کو موقع ملے یا کوئی کام ملے. ہم نے کہا جب ضرورت پڑے گی آپ کو تو بلا لیں گے بھائی، لیکن اس وقت آپ یہاں نہ آئیں، گولہ باری ہو رہی ہے. لیکن وہ آپ کو پتہ یہ بھی مشہور ہے کہ جو لاہور کے اوپر ڈاگ فائٹ ہوتی تھیں انڈین ایئر فورس پاکستان ایئر فورس کی، وہ لوگ اوپر چھت کو بہت منع کرتے تھے کہ بھائی جان کو خطرہ، لیکن وہ تماشا دیکھنے کے پورے لوہری سارے چھتوں پہ کھڑے ہوتے تھے. تو بے انتہا جذبہ تھا. جس طرح آپ کو بتایا، کوئی ہم سے پیسے نہیں لیتا تھا. میرے خیم خرن میں میری جیپ پر کچھ گولہ لگا تو میرا سارا وردی سامان وامان شیف کا ہر چیز جل گئی. تو ہم جب جا رہے تھے خیم خرن سے چوئنڈا کی طرف تو راستے میں گجرا والے میں نے کہا یہ چیزیں خرید لو. کوئی دکاندار پیسے لینے کو تیار نہیں تھا. اچھا. اور راستے میں ہم جا رہے ہیں، لوگ ہم پر پھولوں کے ہار پھینک رہے ہیں، لوگ ہم پر فروٹ پکڑ کے کھڑے ہوئے کہ لے لو. مجھے یاد ہے کسی نے انگور، ہم نے گاڑی ہم تو چلا رہے تھے، وہ پھینکا تو وہ پیچھے انگور کا گچھا جب میں دیکھا تو شرٹ گیلی محسوس ہوئی. دیکھا تو انگور کا گچھا جو لوگوں نے تو آپ پر وہ اپنی جان نچھاور کر رہے تھے. بالکل. اور وہ آپ کو تیار تھے آپ کے کوئی کام ان کو بتائیں. تو یہ جذبہ ہے، پوری قوم ساتھ تھی. جب ایسا ہوتا ہے فوج کا مورال بہت ہائی ہو جاتا ہے، بہت ہائی ہو جاتا ہے. صحیح، اور بہت بے جگری سے پھر فوج آگے لڑتی ہے. صحیح. اچھا سر، جس طرح سے اب عوام ساتھ دے رہی تھی، آپ نے یہ انسیڈنٹ شیئر کیا کہ بھائی اتنا زیادہ جذبہ عوام کو جو تھا وہ 1965 میں بلند تھا، وہیں آپ لوگ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے یا کیا شیئر کرتے تھے؟ جو آپ سارے مطلب وہاں پر تھے جنگ کے دوران، تو کیا آپ لوگ شیئر کرتے تھے؟ اور کیونکہ ہماری جو فوج ہے نا، اس میں ایک بڑا جذبہ ایسا ہے کہ ہماری فوج جو ہے، ہم لوگ نا شہید ہونے سے نہیں ڈرتے، اور یہ شاید ہماری خوبی ہے. آپ دیکھیں انڈیا کی جو فوج ہے، انڈیا کی فوج کی کئی ایسی ساری جو ہے وہ ویڈیوز آتی ہیں جہاں پر آپ دیکھیں ان کے فوجی جو ہیں وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری فوج کا یہ خاصہ ہے، پاکستان آرمی کا یہ خاصہ ہے کہ ہم نا ہر محاذ پہ لڑنے کو تیار ہوتے ہیں. اور انفیکٹ ہمارے یہاں آپس میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شہید ہونے کا موقع ملے. تو کچھ وہ بھی شیئر کریں کہ آپس میں جو پورا آپ کا بٹالین ہوتا تھا وہ کس طریقے سے. الحمدللہ اسلامک جو ہے ہماری ٹیچنگز ہیں کہ اللہ نے شہید کا بہت اونچا درجہ رکھا ہے. جب اپنے وطن کے دفاع کے لیے آپ نکلتے ہیں تو دشمن سے لڑتے ہوئے اللہ کا حکم ہے کہ بے جگری سے لڑو. صحیح. بنیان مرصوص سی سے پلائی دیوار کی. بالکل. اور وہ کہتے ہیں جو شہید ہوگا اس کا درجہ بہت بلند ہے، وہ اس کو رزق ملتا رہتا ہے بعد میں بھی. تو یہ فلسفہ سب کو مطلب فوج کے اندر موجود ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم زندہ رہیں گے تو غازی اور مارے گئے تو شہید. ایک آپ کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں. ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. خیم خرن میں بڑی سخت توپخانے کی فائرنگ ہم پر آ رہی تھی، اور ہم جو تھے وہ ایک کھائی سے تھی یا کھالا جو ہوتا ہے پانی کا وہ خشک تھا، اس کے اندر لیٹے ہوئے تھے. تو ہمارے ساتھ ایک میجر صاحب تھے، ان کا نام تھا فضل الرحمان. اچھا. وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تمہاری نہ شادی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، تو ہمارے تو بیوی بچے بھی ہیں اور ہمیں تو وہ بھی ان کی یاد بھی آ رہی ہے. تو مطلب وہ کوشش کر رہے تھے کہ مطلب کہ اگر ہم چلے گئے تو ہمارے بیوی بچوں کو کون دیکھ بھال کر ہوا ہے، حالانکہ فوج دیکھ بھال کرتی ہے. تو ان کو میں نے جواب دیا، میں کہ یار آپ نے تو زندگی کچھ مزے لوٹ لیے، شادی کر لی، بچے بھی 2-3 پیدا کر دیے، ہم نے تو یہ
ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا ہمارا. ہم تو صحیح یہ کھیم کھرن کے کھالے میں ڈالا ہوا ہے جبکہ دشمن کا فائر ہو رہا ہے. کتنے ریلیکس تھے, اتنے ریلیکس تھے, مطلب واقعہ بتا رہا ہے کہ پرواہ نہیں ہوتی تھی بالکل. اور اتنی بہادری کے ساتھ لڑنے والے لوگ, اتنی بہادری کے ساتھ آگے بڑھنے والے لوگ. تو جو ہم جب دفاع وطن کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں جب بھی پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی آرمیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پاک فوج جو ہے وہ آپ کو نمبر 1 پہ ملے گی. اور ہر کوئی الحمدللہ ہماری فوج کے بارے میں جانتا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ جی ہماری فوج کی اسٹرینتھ کیا ہے اور کس طریقے سے ہماری فوج جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. اور ہماری فوج نے جو ہے مارکہ حق میں ثابت بھی کیا, بتایا بھی پوری دنیا کو, اور اپنی ڈیٹرنس قائم کی, اور جس طریقے سے مارکہ حق میں انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے. سر میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ بات کریں کہ یہ جو ابھی مارکہ حق ہوا ہے, اس میں جس طرح سے جس دن ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد پھر جب اٹیک کیا, اور اس پریس کانفرنس میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی نہیں کہ بس اب دس از اٹ, اب وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس. اور وہ ان کے جو ایک ورڈ تھا نا, آپ یقین کریں وہ ہسٹری میں ہمیشہ یاد رہے گا. اور جس طرح سے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور عوام جس طرح سے کول کام تھی, یعنی کہ کسی کو اتنی سی بھی فکر نہیں تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے, بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر جنگ ہوگی تو اوبویسلی پاکستانی جیتے گا, جنگ ہوگی تو اوبویسلی ہم ہی جیتیں گے. سر اس حوالے سے دیکھیے بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی ہندوستان نے خود ہی ایک پہلگام میں اپنے لوگوں کو مار کے فالس فلیگ آپریشن کر کے, جی بھائی ہمارے پاس دیکھیے جعفر ایکسپریس میں اغوا ہو گئی, وہاں کافی لوگ مارے گئے. کوئٹہ میں جگہ جگہ بم پھٹتے ہیں, جو پرانا ہمارا قبائلی علاقہ ہے وہاں بم پھٹتے ہیں, لوگ 30-20 جو ہے وہ مارے بھی جاتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے ہندوستان کر رہا ہے, ثبوت بھی موجود ہے, اور کلبھوشن بھی پکڑا ہوا ہے جس نے سب باتیں قبول بھی کی ہے جی. لیکن ہم تو اس بہانے سے ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے. تو انہوں نے تیاری کی تھی کہ پاکستان کو سبق سکھائیں. ہمارے پاس رائفل تیارے آ گئے ہیں, ہمارے میزائل بڑے اچھے ہمیں تیار کر لیے ہیں, اور اسرائیل سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے ڈیفنس کولیبریشن کر کے, ان کے طور طریقے سیکھ لیے ہیں. تو ہم پاکستان کو مدد چکھا کر اس کو کٹ ٹو سائز کر دیں تھوڑا بہت پاکستان. تو یہ ان کا پلان تھا, اور اس مقصد کے تحت انہوں نے اٹیک کیا. پاکستان نے کہا کہ ہم بھی آپ کو اپنے وقت پہ جواب دیں گے. صحیح. اور جو آپ نے جس پریس کانفرنس کا ذکر کیا, اس میں جب پاکستان فوج نے اس کا رسپانس دیا جی, تو ہندوستان کے 6-7 طیارے بھی مار کے آئے, ان کے امونیشن ڈپو, ان کا S-400 رشین کا جو ایئر ڈیفنس تھا بہت مہنگا اور بہت افیکٹو, اس کو تباہ کیا, اور بہت سارے ایئر فیلڈ پر اٹیک کیا. صحیح. اور ہندوستان ایئر فورس جو تھی غائب ہو گئی بالکل آسمانوں سے. اس نے بولا اپنی موت کو آواز مت دو, مت ٹیک آف کرو. صحیح. اور یہ بھی پاکستان نے کہا ہے, اور سچ کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے بہت طیارے ہم مار سکتے تھے. ہم نے خود ہی اپنا ہاتھ روک لیا تاکہ بات کو آگے نہ بڑھایا جائے. مار سکتے تھے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جو ہمارے ٹارگٹ ایکوزیشن تھی, ریڈارز تھے, اور جو ہماری میزائل کی رینج تھی 100. انٹرنیشنل میڈیا نے کوٹ کیا کہ بھائی یہ پاکستان ایئر فورس جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ اکنالج کیا کہ آسمانوں کے یعنی کنگز ہیں, یعنی کہ فلائی کنگز ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ کتنا مورال بلند ہو جاتا ہے, کتنا آپ فخر سے آپ کا سر جو ہے وہ کہا نا پاکستان کی فوج جو ہے ایک اچھی فوج ہے دنیا میں. تو دنیا میں ریٹنگ فوج کی ہوتی رہتی ہے, کس ملک کی فوج کہاں کھڑی ہے. جی جی جی. دوسری بات ہے دنیا میں بہت سے مقابلے ہوتے ہیں فوجیوں کے, جس کے اندر 100-150 میل کی مارچ ہوتی ہے, اور پھر جا کر اس میں فائرنگ کرنی ہوتی ہے. ڈٹرمنیشن ہے, اسٹیمنا ہے, ایکسپرٹائز ہے. تو وہ اس میں دنیا کے بہت سے ممالک کی فوج حصہ لیتے ہیں. کبھی روس میں مقابلہ ہوتا ہے, کبھی UK میں ہوتا ہے, کبھی کہاں ہوتا ہے. پاکستانی فوج ہمیشہ بہت اپنی برتری منوا کر آتی ہے, فرسٹ سیکنڈ ہوتی ہے ہمیشہ. دوسری بات یہ ہمارے افسر باہر جاتے ہیں کورسز پہ مختلف ملکوں کے, بہت اچھا گریڈ لے کر آتے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے افسر بھی قابل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی بہت قدر ہے, اور اس جو ہے مارکہ ہوا ہے ابھی اس کے بعد نہ صرف پاکستان کی آرم فورسز اسپیشلی ایئر فورس
اس کی بہت رسپیکٹ بڑھی ہے, جی پریسٹیج بڑھی ہے, پاکستانی قوم کی پریسٹیج بڑھی ہے. بالکل صحیح. پاکستان کو لوگوں نے بہت وقت عزت دینی شروع کر دی ہے بہت زیادہ, اس واقعے کے بعد. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیے جی, ڈسکشن ہماری جاری ہے, لیکن یہاں پر وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے یوم دفاع کے حوالے سے. سر, اب تھوڑا سا مارکہ حق کے حوالے سے جس طرح سے بھی گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے, تو میں چاہوں گی کہ مارکہ حق جو ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جذبہ جو ہے وہ ہر دفعہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے, قوم کا بھی فوج کا بھی بالکل سیم رہتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور مارکہ حق پہ تو آپ کے ساتھ میں نے 3 دن مسلسل پروگرام کیا ہے. قوم پاکستانی جب بھی مشکل آتی ہے نا, یہ اختلافات بھول کے ایک ہو جاتی ہے, اور یہی خوبی ہے کہ دشمن اپنی پوری کوشش, پوری سازشوں کے باوجود اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہے. بہت دفعہ کوشش کی, کبھی ہمیں وہ سندھی مہاجر کے نام پہ لڑانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی ہمیں بلوچ پٹھان کے نام پہ, کبھی پٹھان سندھی کے نام پہ لڑانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہر دفعہ اس کی یہ سازش بری طرح ناکام ہوتی ہے. چھوٹی موٹی جو آپس میں لڑائیاں گھروں میں بھی ہوتی ہیں, 2 سگے بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں, چھوٹے موٹے اختلافات فیملی میں بھی ہوتے ہیں, باپ بیٹوں میں بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس قوم نے 65 کی جنگ میں بھی یہ ثابت کیا تھا ہم ایک ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس زمانے میں بھی شوکت علی کا بہت مشہور ترانہ تھا, جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو. اور آج بھی آپ دیکھیں وہی ترانے لوگ بجا رہے ہوتے ہیں, نئے بھی بج رہے ہوتے ہیں, تو پوری قوم ایک ہے. یہ تو سٹرینتھ ہے اس کی. اور دوسری بات یہ ہے, جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ ہے. جی, اور وہ سچ یہ ہے کہ اگر آپ دشمن کے خلاف, اللہ کے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جان دے دیں, شہید ہیں, جنت آپ کی ہے. اور شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے. اور اگر آپ دشمن کو شکست دے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے, جیسے وہ خندق کی طرف جو ہے نا, بڑا وہ مشہور واقعہ میں چند جو ہے نا منٹوں میں بیان کروں گا, کہ عمر بن عبد ود ان کا بہت بڑا دلیر جرنیل تھا, اور وہ خندق عبور کر کے آ گیا تھا. تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کو واصل جہنم کیا ایک نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا تھا کہ علی کی یہ جو ایک ضرب جو ہے نا, یہ ثقلین کی پوری عبادات سے بہتر ہے, اس سے افضل ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ سوچ کے آئے تھے جب خندق ہوئی تھی کہ اس دفعہ اسلام کو فارغ کر دینا ہے, پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمارا چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ پکا ایمان ہے. ہمارا ہر بندہ, فوجی ہو, سویلین ہو, ہم کہتے ہیں یار چاہے شہادت آئے, چاہے دشمن کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ریلیکس نہیں کرنا, اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آنا ہے. تو یہ ہمارا ایک جذبہ ہے. باقی الحمدللہ پاکستانی فوج بہت ہمیشہ سے تیار ہے, ابھی تو اور بھی تیار ہے. اور جیسے سر نے کہا کہ ایئر فورس کا ابھی جو ہے نا بہت زیادہ معیار بلند ہو گیا, عزت بن اضافہ. 65 کی جنگ میں بھی ایم ایم عالم کو اب یاد تو کرو, ایم ایم عالم نے ایک دن میں ان کے 4-5 طیارے فارغ ایسے کر 1 منٹ میں ورلڈ ریکارڈ ہے. 1 منٹ میں 5, 1 منٹ میں 59 سیکنڈ میں ورلڈ ریکارڈ ہے. آج تک کوئی توڑ نہیں سکا. آج تک ہمارے تو اس وقت جو ہے نا پٹھان کوٹ ان کا بڑا اچھا ایک مضبوط ایئر بیس تھا. یہاں سے جا کے شہید یونس جا کے, اسکواڈرن لیڈر یونس جا کے تباہ کر کے آئے تھے. چھوٹے جہاز, وسائل کم, اس کے باوجود فضائیہ نے ہمیشہ ہمارے کمال کا کام کیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. 65 کی جنگ میں بھی جہاں ہماری زمینی دستوں نے بہت کامیابیاں سمیٹی, ایم ایم عالم کے کارنامے دنیا ابھی بھی اپنی ورلڈ جو ہے نا اس میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اور جس طریقے سے یہ سارا سیناریو ہے, جس طریقے سے پاک فوج کی کامیابیاں ہیں, تو لوگ اس کو آپ دیکھیں اوور آل مطلب پوری دنیا میں یہ ڈسکشن ہوتا ہے کہ بھائی یہ اتنے زیادہ بہادر ہیں, اتنے زیادہ جانباز ہیں, ہر محاذ پر آگے رہتے ہیں. تو آخر ایسی کیا چیز ہے سر؟ ویسے آپ ہمیں تو پتہ ہی ہے, لیکن آپ لوگوں کو یہ بتائیے کہ واقعی ایسی کیا چیز ہے کہ جو اتنا یونائٹڈ, اتنی بہادری الحمدللہ, اور اتنے ڈٹ کے ہر محاذ پہ لڑنا. ایک تو آپ کو بتا دیا بریلوی صاحب نے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا, قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ میں ان کو رزق بھی دوں گا, ان کے درجہ بہت بڑے, قرآن شریف میں ہے شہادت کا سب سے درجہ. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان فوج کی ٹریننگ بہت اچھی ہے, اور جو ہماری فوج میں جوان بھرتی ہوتے ہیں یا افسر بھرتی ہوتے ہیں وہ میرٹ پر ہوتے ہیں, کوئی رعایت نہیں ہے کسی کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ ہماری فوج والنٹیئر فوج ہے, کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ ہر کوئی فوج جوائن کرے.
اور ہم کو اگر 35,000 آدمی چاہیے ہوتے ہیں بھرتی کے لیے ہر سال، تو 4-5-6 لاکھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بھرتی ہونے کے لیے. بالکل یہ جذبہ ہے، یہی افسروں میں ہے ہاں کہ بہت لوگ حصہ لے، لیکن جو ان کو چنتے ہیں صحیح، ان کی ٹریننگ بہت زبردست، ٹریننگ بہت زبردست ٹریننگ بہت زبردست ہے. صحیح. تو جذبے کے ساتھ ٹریننگ بھی جب ہو جائے ہاں. تو فوج ایک پروفیشنل فوج کہلاتی ہے، صحیح اور پھر ہتھیاروں کو صحیح استعمال بھی کر سکتی ہے اور کر کے دکھاتی بھی ہے. کر کے دکھاتی بھی ہے. سر آپ کے لحاظ میں 2 جملے ایڈ کروں گا. جی. سر نے جو کچھ کہا اس کے جب آپ کے ساتھ قوم کھڑی ہو جاتی ہے، وہ قوم آپ کو بلندیوں پہ لے جاتی ہے، قوم بلندیوں پر لے جاتی اب ہے. یہ جو آپ نے بات کی، میں اس کا واقعہ سنا دوں ایک. جی 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 وہ میرے دماغ میں اب تک وہ تصویر یاد ہے ڈان. جی جی آپ کو پتہ ہے ایوب خان کے خلاف بہت سخت اپوزیشن تھی، جی نوابزادہ نصر اللہ خان، مودودی صاحب سارے. جب ہندوستان نے حملہ کیا تو 7 آدمی تھے لیڈر یہ بڑی بڑی پارٹیوں کے، جی یہ ایوب خان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی جھگڑا نہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جا کے ڈیفینس کریں بارڈرز کے اوپر، ہماری طرف سے آپ کو ٹوٹل سپورٹ ہے. وہ فوٹو میں جب تک یاد ہے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. آج کے دن کی مناسبت سے میسج آپ کیا دینا چاہیں گے؟ بات یہی کہیں گے کہ ہمارا جو دشمن ہے بدقسمتی سے ہندوستان، اس کے ارادے نیک نہیں ہیں، وہ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے. تو ہم کو ایک تو اپنا گارڈ اوپر رکھنا چاہیے جی، اور فوج کی اور سب کی جو ہے وہ ٹریننگ اور الرٹ رہنا چاہیے. ہم کو صحیح قوم میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، صحیح اپنے معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیے. معیشت ٹھیک ہوگی جی تو فوج بھی مضبوط ہوگی. ادروائز ایک کمزور آدمی ہو اس کو ایک بہت بھاری زرہ بختر آپ نہیں پہنا سکتے، اس لیے معیشت کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے. صحیح اور اتفاق رائے بھی ملک میں پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ قوم متحد رہے صحیح اور میرٹ کے اوپر کام چلے تو فوج اور ملک آگے ترقی کر جائے گا، آگے ترقی کر جائے گا. میسج سر؟ میسج میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہاں ہے، بالکل آپ نے، اور وہ میسج اس آخری جملوں میں ہے، اسی میں ہے. صحیح اور بالکل. وہ میسج دشمن کے لیے. اچھا صحیح، چلیے قوم کے لیے تو سر نے دے دیا، قوم اور کے لیے تو ہاں سر سے زیادہ جو میں کیا کر سکتا ہوں. جی 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 تو لمبی ہے لیکن تھوڑا خاص کشن ہے. جی جی سحر 8 مئی کی، سحر 8 مئی کی جس کو ہے آج جگ جانے، وہ دے گئی ہے ہمیں عظمتوں کے افسانے. عدو آیا تھا ایک غازیوں سے ٹکرانے، آگ اس پاک سرزمیں پہ لگا برسانے. ارادے کتنے بھیانک تھے اس کے ذہنوں میں، ارادے کتنے بھیانک تھے اس کے ذہنوں میں، نظر بھی ڈال چکا تھا وہ پاک صحنوں میں. اٹیک اس نے کر دیا تھا، نظر ڈال چکا تھا. سوچ کے آیا تھا ظلم و ستم وہ ڈھائے گا، دریا خون کے اس بہار تو بہائے گا. ارض پاک کو کشمیر سا بنائے گا اور مسجدوں کو آگ بھی لگائے گا. وہ آر ایس ایس کی طرح ظلم ایسے ڈھائے گا زمانہ خان ہلاکو کو بھول جائے گا. اٹھے پھر جوش میں اسلام کے یہ پروانے. ہمارا رسپانس اس کا تھا، اب ہمارا پروان. اڑے شاہین رافلوں کو پھڑکانے، اڑے شاہین رافلوں کو پھڑکانے، اور ایل او سی پہ لگائے ایسے نشانے، سفید پرچم دشمن لگا پھر لہرانے. صحیح بالکل. اس نے اس قوم کے سپوت کو للکارا تھا، اس نے اس قوم کے سپوت کو للکارا تھا جس نے ایک جھٹکے میں خیبر کا در اکھاڑا تھا. صحیح. اور آخری جو آپ نے مجھ سے کہا تھا نا میسج، وہ میسج ابھی میسج ہے کہ شہیدان وطن ہم تمہاری عظمت کی قسم کھاتے ہیں. اے شہیدان وطن ہم تمہاری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، رب نے جو پاکستان کو دی اس رفعت کی قسم کھاتے ہیں، قائد اعظم کی عزت کی قسم کھاتے ہیں، ارے ماؤں بہنوں کی عفت کی قسم کھاتے ہیں. اور وقت جب ہم پہ پڑا دنیا کو پھر دکھلائیں گے، وقت جب ہم پہ پڑا دنیا کو پھر دکھلائیں گے.
मई 25 की लिखी तारीख फिर दोहराएंगे, ये मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इसके है। साथ मैं पाकिस्तान आपसे कहूंगा जिंदाबाद। कि इसको जो हमारा जी। हिलाल रिसाला है उसमें भी भेजें, ISPR को भी भेजें, ताकि पलटनों में ये पढ़े। सही, बहुत बिल्कुल। बहुत जज्बा है इस नज़र में, बहुत अच्छा लिखा है आपने। बहुत अच्छी लेकिन नज़म मैं भी लिखी एक बात कह दूं, है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जब नूर जहां ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए जी तो उसमें कहा कि मेरा माही करनैल, मेरा माही माही छैल छैल छबीला, छबीला, करनैल नहीं जर्नैल नहीं। जी सर। अच्छा, तो ये उसने गाना गाया। हाँ हाँ तो हम तो कप्तान थे, सही, तो हमने अपने वहाँ लोगों से कहना शुरू किया कि भाई हम कप्तान थे, हम तो बहुत आगे लड़े हाँ हैं, करनैल जनरल तो थोड़ा पीछे होते हैं, हाँ तो हमारे लिए कोई गाना नहीं, ये क्या है। हाँ सही तो उसके ऊपर यहाँ की एक आर्टिस्ट थी, सही उसने फिर एक गाना गाया था जो इतना मशहूर तो नहीं हुआ जी, कि न सूरज में ऐसी शान बान, मेरा चंद माही कप्तान। तो फिर हमारे बड़ा ठीक हो गया। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, यूथ के लिए भी आप कोई मैसेज दें? यूथ के लिए, यूथ को कहेंगे कि पैबस्ता रह शजर से, उम्मीदें बाहर रख। सही, पाकिस्तान पे अच्छा वक्त आने वाला है, आ रहा है, हाँ और यहाँ बहुत कुछ है। पाकिस्तान के यूथ यहाँ रहते हुए IT में और बहुत सी चीज़ों के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपने मुल्क की खिदमत करें, उसके लिए काम करें, हाँ और अपने आप को काबिल बनाएं। सही, अपने आप को जो इस किस्म की सरगर्मियाँ हैं जो कमज़ोर करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को, उनसे बचें सही। और चले जी, मेहनत करें। मेहनत करें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर, हमारे शो पर आए जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन शाह साहब, और आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। शो का टाइम हो गया एंड अप, और आज के शो का फीडबैक ज़रूर हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।